वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले जिस तरह से हम बात कर रहे थे, भारत की जानिब से रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश की गई। पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया और रात की तारीकी में दिन के नज़ारे दिखाए पाकिस्तानी अफवाज ने। पाकिस्तान के पूरी कौम जो है वो मुत्तहिद होकर अपने अफवाज के साथ, अपने सियासतदानों के साथ, सियासी जमातों के साथ, हुक्मरानों के साथ इस बात के अज़्म का यादा कर रही है कि भारत को इसी तरीके से किसी भी जारहियत पर मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए भारतीय फौज लाइन ने अपनी लाइन ऑफ कंट्रोल के चोरा कॉम्प्लेक्स समेत मुतअद्दिद चेक पोस्ट पर सफेद झंडा लहरा दिया। पाक फौज के जवाबी और भारत पर वार किए गए। पाकिस्तान आर्मी की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल पर दुश्मन की पोस्टों को भारी नुकसान पहुंचाया गया था। भारतीय फौज तो चोरा कॉम्प्लेक्स पोस्ट, चिकोटी सेक्टर और वादिया लिपा सेक्टर की पोस्ट और दीगर जगहों पर सफेद झंडा लहराकर अपनी जान बख्शी करवाई। नाज़रीन, इसी पे बात कर रहे हैं। हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आज़ाद अली तबस्सुम साहब ने। आज़ाद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। आज़ाद साहब, किस तरह से देखते हैं, पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया है दुश्मन भारत को। भारत ने माजी के अपनी उसी तरह से रवायती अंदाज के साथ रात की तारीकी में पाकिस्तान के मासूम शहरियों को निशाना बनाया, बच्चों को, खातीन को, बुजुर्गों को, और उसका मुंह तोड़ जवाब दिया पाकिस्तान ने। जी अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान की फौज ने जब भी दुश्मन ने रात की तारीकी में हो या दिन के वक्त पाकिस्तान पे हमला किया है तो उसको दंदान शिकन जवाब मिला है। और इस वक्त पूरी पाकिस्तानी कौम मियां शहबाज शरीफ साहब और सिपा जनाब उनकी पीछे खड़ी है और दिफा के लिए पाकिस्तान की आवाम जो है उसी तरह से पुरअज़्म है जिस तरह से हमारी बहादुर दुश्मन का मुकाबला करने के लिए हम वक्त तैयार रहती है। तो सबसे पहले तो हम भारत की इस बुज़दिलाना हरकत की भरपूर मज़म्मत करते हैं और उसके साथ साथ हम अफ़वाज पाकिस्तान को यकीन दिलाते हैं कि बच्चा बच्चा, बूढ़ा हो, जवान हो, मर्द हो, ख़वातीन हो, सब पाक फौज के साथ हैं और डट कर मुकाबला करके इंशाअल्लाह ताला फतह जो है वो पाकिस्तान की होगी। और इंशाअल्लाह ताला जो पाकिस्तान की तरफ मेरी आंख देखेगा उसकी वो आंख फोड़ दी जाएगी, जो पाकिस्तान की तरफ अपना हाथ बढ़ाएगा वो हाथ काट दिया जाएगा। पाकिस्तान की कौम में किसी किस्म का इख्तलाफ नहीं। आप यकीन कीजिए, मैं मुख्तलिफ जगहों में, कल देहात में भी गया हूँ और शहर में भी मुख्तलिफ जगहों पे भी पाकिस्तान की जो अवाम है वो नहायत जोश और बलबला है उसमें। और वो यकीन कीजिए वो जंग को बिल्कुल लाइट ले रही है। उन्हें ये सारी चीजें क्यों आम सी लगती हैं कि उनका यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला हमारी जो फौज है वो हर तरीके के हालात से निपटने की पूरी सलाहियत रखती है और उन्हें अपनी फौज पर फख्र है, उन पे भरोसा है कि इंशाअल्लाह ताला भारत को इतना मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा कि आइंदा उसकी नस्लें भी जंग का नाम नहीं लेंगी। आज़ाद साहब, जिस तरह से रात में भी पाकिस्तान की जानिब से उसी तरीके से उससे 2 गुना ज्यादा करके जो है वो जवाब दिया गया और अभी कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी हुआ और उस पर जो है वो जवाबी कार्रवाई का भी अयादा किया गया है। वक्त, जगह और दीगर चीज़ों का जो है वो तयन खुद करेगा पाकिस्तान और ये अक़वाम मुत्तहिदा, अक़वाम आलम के चार्टर के अकॉर्डिंग पाकिस्तान के पास अब हक है कि पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई कर सकता है। तो अब भारत की जारहियत का वेट किया जाएगा या फिर उससे पहले उसकी इस जारहियत पर अब जवाब दिया जाएगा, एक्शन दिखाया जाएगा। रात में डिफेंस किया पाकिस्तान ने, डिफेंसिव वे में अपना तहफ़्फ़ुज़ किया, अब अटैक किया जाएगा। जी, इस हवाले से मैं ये कहूँ कि जंग जो है किसी भी मसले का हल नहीं होता। तो जिस कदर भी आप हिम्मत से सब्र के साथ, क्योंकि कुरान पाक में भी इरशाद है कि इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह ताला के साथ है।
یہ بھارت کی کوئی پہلی شرارت نہیں ہے. بھارت ہمیشہ سے شرارتیں کرتا آیا ہے, لیکن اسے نہیں پتا کہ اس کا پالا کس قوم کے ساتھ ہے. اچھا, ایک تو ہمارا ایمان ہے, ہمارے دین میں جو جہاد کہا گیا ہے کہ برائی کے خلاف جہاد کرو, اسی طرح سے اگر کوئی دشمن آپ پہ حملہ کرتا ہے تو آپ بھی جواباً اس کو جواب دو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ دونوں ملکوں کے عوام جو ہیں, ہم نے ان کا بھی سوچنا ہے. یہ جو مودی سرکار ہے وہ تو یہ جنگ کا ایک سلسلہ اس وجہ سے شروع کرنا چاہتی ہے کہ آنے والے الیکشن میں وہ چاہتا ہے کہ اس کو, کیونکہ ہر دفعہ پچھلی دفعہ بھی اس نے ایسی شرارت کی تھی, اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ عوام کی توجہ جو ہے اپنے سے ہٹا کے وہ اپنے آپ کو ہیرو بنائے اور عوام اسے الیکشن میں کامیاب کرے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کا یہ خواب تو ہم پورا نہیں ہونے دیں گے. دوسرے نمبر پہ جارحیت جس طرح کی وہ کر رہا ہے, اس کو پہلے بھی جواب کل ہمارے جوانوں نے دیا ہے, آج وہ بھی دیا ہے, انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ بھی جواب دیں گے. لیکن ہم اپنے دشمن کی طرح عوام کو نشانہ نہیں بنائیں گے. ہم ان کے جو سسٹم ہے جہاں سے وہ یہ کاروائیاں کرتے ہیں, ان کا دفاعی نظام ہے, انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو نشانہ بنائیں گے. لیکن یہ ساری جو چیزیں ہیں, یہ ساری کاروائیاں ہیں, اس میں سارے فیصلے ہمارے جو سپہ سالار ہیں انہوں نے, اور ہماری جو اس وقت برسدار پارٹی ہے اس کے قائد جناب شہباز شریف صاحب اور کابینہ نے لینا ہوتا ہے. تو ہماری کابینہ, ہمارے سپہ سالار جو بھی فیصلہ لیں گے ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہیں اور ساتھ رہیں گے, اور جس طرح کا جواب دینا پڑا انڈیا کو وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم دیں گے. جس طرح کا بھی جواب دینا پڑا ہم دیں گے. آزاد صاحب, ایک چیز اور جاننا چاہوں گا, تمام سیاسی سربراہان کی جانب سے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب, وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ, اور چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری, بانی پی ٹی آئی نے بھی ٹویٹ کیا, تمام سیاسی سربراہان نے, مولانا فضل الرحمان ہوں اور دیگر سیاسی جماعتوں کے سربراہان ہوں, انہوں نے بھارت کو واضح پیغام دیا, سالڈ سٹانس دیا, یکجہتی متحد ہو کر. ایک آواز جو ہے وہ سننے کو نہیں ملی. پاکستان کے عوام بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. میاں محمد نواز شریف صاحب, ان کا کوئی بیان سامنے نہیں آیا. نہیں, یہ ایسی بات نہیں ہے. میں نے خود ان کا بیان اس حوالے سے پڑھا ہے, اور بلکہ ان کی ویڈیو جو ہے وہ بھی اس وقت مختلف جو سوشل میڈیا کے ہیں پلیٹ فارم ان پہ چل رہا ہے. میاں صاحب نے فوج کے ساتھ مکمل یکجہتی اور انڈیا کو جواب دینے کے حوالے سے انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے, اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کو وہ بھیجوں, کیونکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میاں صاحب عمران خان کی طرح. یہ تحفظات ہیں کہ ابھی تک یہ چیز سامنے نہیں آئے, اور وہ پارلیمنٹ میں بھی نہیں آئے. پارلیمنٹ میں آتے تو ضرور ان سے یہ گزارش کی جاتی. سحر کامران صاحبہ ابھی پاکستان پیپلز پارٹی سے MNA ہیں, وہ ہمارے ساتھ آپ سے پہلے موجود تھے. جی, لیکن میں نے چونکہ اجلاس نہیں دیکھا, مجھے نہیں پتا کہ میاں نواز شریف صاحب اس میں آئے ہیں یا نہیں آئے. ٹھیک ہے, پچھلے دنوں وہ بیرون ملک گئے تھے, اور میں چونکہ دبئی میں موجود تھا تو مجھے ان کی آمد کے حوالے سے بھی نہیں پتا. لیکن یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ بندہ جس نے امریکہ کی پرواہ نہ کرتے ہوئے, لالچ کی پرواہ نہ کرتے ہوئے انہوں نے ایٹمی دھماکے کیے, تو کیا وہ اب پیچھے ہٹیں گے؟ بالکل ایسی بات نہیں ہے. وہ بہادر افواج کے ساتھ کھڑے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ انڈیا کو وہ منہ توڑ جواب دینے کے حق میں ہیں. انہوں نے ہر اس اقدام کی ہمیشہ حمایت کی ہے, ہر وہ سٹیپ اٹھایا ہے جس سے پاکستان کی فوج مضبوط ہو اور جس سے بھارت کو جواب دیا جا سکے. جس طرح سے انہوں نے ماضی میں 28 مئی کو 5 دھماکوں کے جواب میں 6 دھماکے کیے تھے. اگر وہ افواج پاکستان کے ساتھ نہ ہوں یا پاکستان کی دفاع کو مضبوط نہ چاہتے ہوں تو وہ امریکہ سے اربوں ڈالر لے سکتے تھے, وہ خاموش رہ سکتے تھے. لیکن میاں نواز شریف جیسا محب وطن بندہ جو ہے موجودہ حالات میں سمجھتا ہوں ان سے بڑا, ہم سارے وفادار ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس بندے نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی, انہیں اپنے اقتدار کی پرواہ نہیں کی, اور انہوں نے اس وقت دھماکے کیے.
تو اس لیے ان کے بارے میں یہ کہنا کہ ان کی طرف سے اسٹیٹمنٹ نہیں آئی، لیکن میں نے تو سوشل میڈیا پہ ان کی اسٹیٹمنٹ دیکھی۔ اچھا صاحب، آخر میں آپ سے جاننا چاہوں گا، پاکستان نے جس طرح سے کئی مرتبہ یہ چیز بھارت کو باور کرواتا آیا ہے کہ ہم جنگ نہیں چاہتے، دہشت گردی کا کوئی مذہب، کوئی قومیت یا کوئی ملک نہیں ہوتا، دہشت گردی کا سامنا پاکستان بھی کر رہا ہے، اور دہشت گردانہ کارروائیاں بھارت جو ہے وہ ہر ملک میں بین الاقوامی سطح پر بھی کرتا رہا، اور بین الاقوامی سطح پر بھی بین الاقوامی ممالک نے بھی بھارت کو دہشت گرد اسٹیٹ قرار دیا، لیکن پاکستان نے اس پہ پیشکش کی کہ ہم غیر جانبدارانہ تحقیقات میں مکمل تعاون کریں گے۔ بھارت نے اس بات کو خاطر خواہ نہیں رکھا اور اس طرح کا اقدام کیا۔ بھارت کو کیا میسج دیا جانا چاہیے کہ انسانیت سب سے پہلے ہوتی ہے، دہشت گردی جو ہے یہ مشترکہ عمل ہے اور مشترکہ کارروائی سے یہ ختم کی جا سکتی ہے۔ جنگ سے پہلے بھارت اپنی غربت سے لڑے، دونوں ممالک جنگ کے متحمل نہیں ہیں، پاکستان ہو یا بھارت ہو، لوگ جو ہیں ان کی زندگیاں زیادہ ضروری ہوتی ہیں۔ جی، اس حوالے سے آپ دیکھیے کہ اٹل بہاری واجپئی جو ہیں وہ پاکستان آئے تھے، سابق وزیر اعظم جو بھارت کے ہیں، تو میاں نواز شریف صاحب نے اس وقت بھی ان کو یہی پیشکش کی تھی، اور اگر اس وقت کے حالات جو بعد میں ناسازگار ہوئے اگر وہ نہ ہوتے تو یقیناً کشمیر کی حیثیت جو اب بنی ہوئی ہے وہ نہ ہوتی، کیونکہ عمران خان کے دور میں کشمیر جو ہے اس کو دوسرے لفظوں میں یہ کہوں گا کہ وہ بیچ دیا گیا ایک طرح کا، ٹھیک ہے، اس کے غاصبانہ قبضے کو عمران خان نے یہ آدھا گھنٹہ دھوپ میں کھڑا رہنے کا جو سلسلہ تھا یہ بالکل انہوں نے غلط کیا تھا، اور اسی کے دور میں یہ کشمیر کو انہوں نے بھارت میں ضم کرنے کا اعلان کیا۔ لیکن اگر جس طرح سے اٹل بہاری واجپئی اور میاں نواز شریف صاحب کے درمیان بات چیت کشمیر کے حوالے سے چل رہی تھی تو ان دونوں رہنماؤں کا نقطہ نظر یہی تھا کہ دونوں ملک اس مسئلے کو حل کریں اور دونوں ملک کے جو عوام کا پیسہ ہے وہ جنگ کی نظر کرنے کے بجائے وہ ان کی خوشحالی کے لیے لگایا جائے، عوام کو صحت کی سہولتیں، روزگار کی، ایجوکیشن کی سہولتیں، یا جس طرح سے باقی ترقی یافتہ ملکوں میں ہوتا ہے عوام کے لیے اقدامات، وہ اقدامات دونوں ملکوں میں کیے جاتے۔ پاکستان کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان جو ہے دوستانہ تعلقات بنے، کیونکہ ہمسایوں کے ساتھ جنگ جو ہے وارے میں نہیں ہوتی، کسی ملک کو بھی وارے میں نہیں ہوتی۔ تو اگر دونوں ممالک جو ہیں وہ آپس میں خوشگوار تعلق رکھتے ہیں تو دونوں ملک ترقی کریں گے، اور باقی جو ملک ہیں ان سے بھی یہ آگے جا سکتے ہیں۔ جس طرح کا یہ خطہ ہے، جس طرح کا یہ ماحول ہے، یہاں پہ دریاؤں کی بھرمار ہے، یہاں پہ زمین سرسبز ہے، زمین زرخیز ہے، میدان ہے، پہاڑ ہے، ہر طرح کا مطلب یہاں پہ ماحول میسر ہے، تو کاش ان دونوں ملکوں کے درمیان خوشگوار تعلقات بھی قائم ہوں۔ لیکن بھارت جو ہے وہ یہ نہیں چاہتا، وہ برتری کے جنون میں مبتلا ہوتا ہے، اور انفارچونیٹلی مودی جیسے لوگ برسر آتے ہیں تو وہ امن کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں۔ یہ بھی آپ کو پتا ہوگا کہ انڈیا کی مختلف جو ریاستیں ہیں وہاں پہ علیحدگی پسند لوگ جو ہیں، جو آزادی پسند ہے، وہ ان سے علیحدہ ہونا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دہشت گردی تو وہاں پہ موجود ہے۔ کیوں موجود ہے؟ کہ جب ایک ریاست ہے آزاد کشمیر، تو وہاں مقبوضہ کشمیر جس کو کہا جاتا ہے، کشمیریوں کے ساتھ ظلم انہوں نے 1947 سے روا رکھا ہوا ہے، اور وہاں پہ 7 لاکھ فوج لگائی ہوئی ہے۔ تو جب ان کے بچوں کو آپ شہید کریں گے، آپ ان کی بچیوں کی، خواتین کی عزتیں لوٹیں گے، ان کے گھروں کو آگ لگائیں گے، تو یقیناً وہاں پہ جو ان کو پھول تو نہیں پہنائے جائیں گے۔ تو اسی طرح سے چھتیس گڑھ ہے، آسام ہے اور منی پور ہے، اس طرح کے صوبے ہیں، وہاں پہ دہشت گردی جاری ہے۔ اگر وہاں کے علیحدگی پسند یا آزادی پسند یا حریت پسند جو ہیں وہ کوئی کاروائی کرتے ہیں تو ان کی کاروائیاں جو پاکستان کے کھاتے میں ڈال دی جاتی ہیں۔ تو بھارت جو ہے اس کو یہ جنون ہے کہ یہ اپنی برتری ثابت کرنا چاہتا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی پاکستان کی بہادر افواج اور پاکستان کے عوام ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ برابری
کی سطح پہ ہی بیٹھ کے ڈائیلاگز ہوں گے، اور اسی طرح سے جس طرح سے وہ اپنی آزادی کو سمجھتا ہے، اسی طرح سے اسے پاکستان کو بھی دل سے تسلیم کرنا ہوگا، کیونکہ جب سے پاکستان کا قیام عمل میں آیا اس نے ہمیشہ سے کوشش کی ہے کہ پاکستان میں، آپ کو پتہ بلوچستان میں اس کا 100% ہاتھ ہے، یہاں پہ دہشت گردی کی وارداتوں میں انڈینز پکڑے گئے ہیں اور یہاں پہ وہ دہشت گردی کرواتا ہے. تو ان حالات میں جو ہے اگر بھارت کہے کہ وہ بالکل محفوظ رہے گا تو ایسا نہیں ہے، اسے بھی اپنی یہ کارروائیاں جو ہے یہ ختم کرنا ہوں گی اور دوستی کا ہاتھ بڑھانا ہوگا تاکہ دونوں ملکوں میں امن اور شانتی ہو، عوام یہاں کے خوشحال ہو. جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، لیکن اگر جنگ مسلط کی گئی تو پھر پاکستان اس کو بہادری اور منہ توڑ جواب دیتے ہوئے لڑے گا. آزاد علی تبسم صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز سے ہمارے ساتھ موجود تھے. پاکستان نے بھارت کو عبرت کا نشانہ بنا ڈالا، بھارت کے 5 طیارے مار گرائے، برگیڈ ہیڈ کوارٹر تباہ کر دیا. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاکستانی فضائیہ نے ایک جہاز بٹھنڈا میں اور دوسرا اخنور میں مار گرایا. پاک فضائیہ نے دشمن کا تیسرا 17 نائٹیکل رائفل طیارہ ایوانتی پور کے جنوب مغرب میں مار گرایا. یہ سرزمین ہے ہمتوں کی، یہ خاک ہے قربانیوں کی، یہ وہ چمن ہے جس میں خوشبو شہیدوں کی جوانی کی. ہر سنگ میں چھپی ہے طاقت، ہر ذرہ ایک کہانی. یہ مٹی بولی غیرت کی، یہ مٹی ہے زندہ نشانی. دشمن کے آگے سینہ تانے ہوئے سے باتیں کرتے ہیں. یہ وہ سپاہی، یہ وہ بیٹے جو موت سے نظریں ملاتے ہیں. وطن کی مٹی پکارتی ہے وفا کا تو یہ پیغام ہے. نہ تھکنے والے بازوؤں کا یہی تو اصل انجام ہے. پاکستان تیری عزت پر سب کچھ لٹا دیں گے ہم، تیری حفاظت، تیری حرمت ہر پل نبھائیں گے ہم. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان حمزہ بٹی کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد پاکستان زندہ باد.